अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब। वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े अल्लाह आपके का ठीक एहसान है। रोज़े आपके ठीक जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का कब बड़ा से एहसान है। थैंक यू सर। कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था कि पता नहीं आपसे कब बात होती है। ओके जनाब, कहाँ से कॉल कब फरमाया हो गए? आपने? पहले भी आया था, आपका चेहरा आशना लगता है। हाँ, पहले आया था लेकिन आप मेरे सामने नहीं आए। आप पहले ही कॉल नहीं हो सकी आपसे। ठीक, कहाँ से अच्छा, कॉल फरमाया अब आपने? मैं डेरा गाजी खान से आपसे बात कर रहा हूँ। ओके जनाब, किस मौजू पे बात अच्छा, करना सबसे चाहेंगे? पहली बात ये है कि हम और आप जब तक बात करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के अकीदे का ख्याल रखते हुए और उनके अकायद पर यानी जिनके ऊपर अकीदा है उनका ख्याल रखते हुए एक दूसरे से बात करेंगे। ओके, यानी कोई बात नहीं। आप हमारे सहाबा को और हमारे यानी जिनसे हम मोहब्बत करने वाले हैं उनको गलत नहीं कहेंगे, और हम ओके। आप जिनको गलत कहने वाले हैं उनको गलत नहीं कहेंगे हमारे सामने। ठीक हो गया ओके जी? जी, चलें जी, गलत को गलत नहीं कहेंगे। आपके और खातर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, ठीक, नहीं कोई नहीं बात नहीं, गलत को गलत कहने की बात नहीं है। यह है कि हम जिसको सही कहते हैं आप उसको उसके बारे में कुछ ऐसी गुस्ताखी की तरह गुस्ताखी वाली बातें नहीं करेंगे। कहने का मकसद यह हम है। हम किसको भी किसी को गाली नहीं देते भाई। हम हक बयान अल्लाह करते हैं, आपको ठीक है ना? खैर दे। अगर आप हाँ, गाली वो नहीं हक जो देते है तो बाज आप लोगों को अच्छा नहीं लगता जी। हाँ। अगर अगर आपकी ये बात सही है तो फिर अल्लाह आपको हिदायत भी देगा इंशाअल्लाह। अब इंशाल्लाह। बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आप हमारी किताबों को मानते हैं? आपकी किताबें आप खुद नहीं मानते भाई, आप कहते हैं उसमें कुछ सही है कुछ गलत है। मेरा भी यही अकीदा है, नहीं जो नहीं सही बातें हैं उसमें मैं मानता हूँ, जो गलत बातें नहीं मानता। नहीं। अब अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, इस तरह की बात ना करो वो ना। कुरान की कुछ बात हो को रही है, मानो वो कुछ ना आफत मानो। बिहाबिल नहीं किताब, नहीं बात वो कुरान की है भाई। कि बाज नहीं कुरान को बात मानते को हैं, बाज कुरान को नहीं मानते। मैं वही हम कह पूरी रहा हूँ ना। कुरान को अगर मानते हैं। माननी है तो सारी आप लोगों की जो किताब है ना उसमें, वो उनको हम कामिल नहीं मानते। उसमें उस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता है कि जो चीज़ जमात उमरिया के कुतुब में वो सब के सब सही है। आपके उलमा भी नहीं कहते, ठीक है ना? ठीक है। वो आपकी हम्म, बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप हमारी किताबों को नहीं मानते, हम आपकी किताबों को नहीं मानते। ठीक हो गया जी? सही। अब हम बात करेंगे कुरान के ऊपर। कुरान को हम्म, तो मानते हैं ना आप? कुरान को मानते हैं जी। ठीक हो गया। हम ओके, ठीक कुरान है। के अंदर ही कुरान के अंदर ही रहकर बात करेंगे। जो दलील हम आपसे मांगेंगे आपने कुरान से देनी है। आप जो मुझसे दलील मांगेंगे मैं वो आपको कुरान से दूंगा। ठीक हो गया जी? आप अपनी किताबों को नहीं मानते क्या? अपनी किताबों से मुकर गए? मैं मानता हूँ। आप तो या नहीं आपने मानते ना। अब ना आप, भाई अब साहब, बात हम भाई बात इजाजत करेंगे दें, ना ऐसी किताब के इजाजत बारे में दें, जिसको हम दोनों इजा मानेंगे। इजाजत दें मुझे बात करने की। देखें, इस तरह नहीं है कि मैं आपकी किताबों को बिल्कुल नहीं मानता। आपकी किताबों में जो अच्छी बातें हैं मैं उनको मानता हूं, और आप भी आपकी किताबों में जो सही बातें हैं आप उसको मानते हैं। तो ये आप चाल, अब इजाजत दें बात मुझे, नहीं बात नहीं काटो, बात नहीं काटो। मैं आपके चाल मैं भी समझ चुका हूं, और नाजरीन भी बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, वो भी समझ चुके हैं। क्योंकि आपको डर है, ठीक है जी। क्योंकि आपको डर है कि आपके मुझे जब अहादीस, और नहीं, अब सुन लो ना, बात करने दो ना। आपको सुना 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 डर इस बात से है ना कि आपके पे ऐसे तलवार उतरने वाली है आपकी अपनी किताबों से, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, उससे बचने के लिए आपने ये तमाशा शुरू कर दिया कि हमारी किताबों से दलील ना दो। नहीं भाई, मैं आपकी नहीं किताबों अगर से, जिन किताबों को तुम सही कहते हो, जिस रिवायत को तुम सही कहते हो, मुझे बिल्कुल हक है कि मैं उनसे इस्तेदलाल करूं। ये चालाकी अगर इधर नहीं जिन चलेगी। किताबों को हम नहीं कहते हैं, अगर आप इस्तेदलाल करोगे, फिर उस हदीस के बारे में, उस हदीस के मुतालिक जितनी बातें भी होंगी आपको माननी पड़ेंगी। ठीक हो गया? ये कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में देखे तो ये मेरे कैसे मोहतरम हो? नाजरीन, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई किसी किताब में एक बात सही हो तो वो पूरी की पूरी किताब सही है। ये दुनिया में तो ये कैसे? इस तरह तो कोई कहता नहीं है ना। ये तो ये ऐसी बातें कह अब रहे हैं बात कि इस पे ये कोई आकिल उनको उनके बात से इतफाक नहीं कर सकता। भाई, अगर आपकी किताब में कोई बात सही है मैं उसको मानता हूं, तो इसका मतलब नहीं कि पूरी किताब को मान लो फिर। जिसने अब आप जिसने देखें, किताब यहूदियों लिखी से है, बात करें, हिंदुओं से मेरी बात बात करें, इस सुनो। तरह नहीं है कि हिंदुओं की किताब में सब गलत लिखा है। उनकी किताब में सही आप बातें मेरी भी बात हैं। सुनो। आप हमारी हाँ। जिस किताब को देखेंगे, उस किताब के पहले तो यह है कि हम ये देखेंगे ये कहने वाला कौन है और उसका क्या तरीका है। अगर हम्म, कहने वाला ठीक है फिर तो हम उसकी बात मानेंगे। अगर हाँ। कहने वाला ही ठीक नहीं है आपके यहाँ, तो फिर आप उसकी बात को क्यों मानेंगे?
اگر کہنے والا دیکھیں، اگر دیکھیں کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں سب کے سب غلط ہیں، آپ کی کتابیں میں صحیح باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح باتیں جو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اس سے مجھے استدلال کرنے کا حق ہے. ہاں ٹھیک ہے، جس کو ہم مانیں گے آپ کو صرف اسی سے اصلاح کرنے کا حق ہوگا، بالکل جس کو ہم بالکل نہیں بالکل. مانیں گے اس کو اصلاح کرنے کا حق میں نہیں ہوگا. آپ ٹھیک سے ہو گیا جی؟ میں کبھی ضعیف احادیث سے آپ پہ دلیل نہیں لاتا، کبھی میں وہ احادیث جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں، میں دلیل نہیں لاتا. میں آپ کی صحیح ترین احادیث سے دلیل لاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کے اب مولوی سب سے حضرات اسی پہلے لیے میں ڈراتے بھی نہیں، اسی لیے. ہاں کیوں نہیں آتے، انشاءاللہ آئیں گے. اور بس اتنا بات ہے کہ ہمارے علماء ہر ایک سے بات کرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تو دیکھتے ہر ہیں ایک کہ سے بات آگے کرتے تھے، رسول اللہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بات کرتے تھے نا، آپ کے علماء سے بھی بڑے ہو گئے. اب جو ایسا بندہ ہو کہ جو صرف بس اپنی ہی سناتا رہے، تو ان سے بات کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ نہیں بھائی، اب اب میں آپ کو دیکھیں، ایک ابھی بات آپ کے علماء ادھر آ جائیں نا، میں نے ہمیشہ اعلان کیا جو شرط ہو رکھے میں منظور ہے، اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا میں آپ اپنا کو دیکھ رہا ماڈریٹر ہوں، لے کے آئیں. ہاں اب اپنی طرف میں اب آپ کو شرائط دیکھ بھی رہا آپ کے، تھا. ماڈریٹر بھی اپنے، اب چینلز بھی جس چینل میں آپ جس براڈ کاسٹ کرنا یہ نہ کہو کہ اللہ یاری اب صرف اپنے چینل میں مناظرہ کرتا ہے، نہیں. میرا شرط یہ ہے کہ میں اپنے سے چینل میں پہلے نشر مجھ سے کروں پہلے گا، آپ جس سے بات آپ کر بھی رہے جس تھے، چینل میں ساری اسی باتیں وقت آپ نشر نے کرنا اس چاہو کی نشر ایک بھی کرو. نہیں سنی. ہاں آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، ساری باتیں آپ نے کون آیا اپنی تھا؟ سنائی ہیں، ان کی کون ایک آیا؟ بات بھی نہیں سنی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے پہلے دو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ متعلق جس علماء سے میں سے بات ہو تھے، رہی تھی، وہ علماء میں سے تھے، جو بھی تھے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی وہ نا. علماء میں سے نہیں تھے. وہ ایک عام وہ لڑکا ہے، کالج کا پڑھ رہا ہے، انجینئر پڑھ رہا ہے، اس کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. میں نے اس کے سوالے سنی ہے، جتنا دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کے سب سوالوں کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک آدمی آ جاتا ہے نا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. اب جب میں نے اس کے سوال کے جواب دے دیا، وہ مزید سوالیں سوچتا ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہونے چلو والی. ٹھیک ہے. پھر اجازت دیں، پھر لوگ ادھر انتظار میں رہیں گے آخر تک. وہ بکواس سوال ایسے بیوقوفانہ سوالیں پوچھتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ذہن میں یہ تو تخیل کا کوئی انقطاع تو نہیں ہے، سلسلہ سوال پہ سوال، وہ فلانا ایسا ہوا کہ اب میں نے کوئی ٹیکا لیا کہ وہ جتنی باتیں کرے میں نے اس کے بھائی ادھر آدمی آتا ہے، وہ مائکروفون اس کا اچھا ہے، وہ بات کر رہا ہے، میں اس کی بات سنوں گا، جواب دوں گا. لیکن میں نے یہ بھی خیال رکھنا کہ اس کے پیچھے بھی لوگ منتظر ہیں. اگر آپ کے علماء آتے ہیں وہ الگ بات ہے، آپ علماء میں سے نہیں ہیں، آپ خود ایک نوجوان ہیں، ٹھیک ہے نا، پگڑی لگانے سے کوئی عالم نہیں صحیح بنتا. ہاں ٹھیک مجھے ہو پتا، ٹھیک ہو گیا. لوگوں کو بھی اب پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پگڑی لگائے، داڑھی لمبی کر دیا، بھائی یہ اس سے عالم کوئی نہیں بنتا. آپ کے ٹھیک علماء ہو اگر گیا. آتے ہیں، میں نے کیا عرض کیا، میں جو شرائط وہ رکھتے ہیں میں مان لیتا ہوں. وہ 20 منٹ بات کریں، میں 10 منٹ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے کیا جو میرے ضرر میں، ماڈریٹر بھی اپنا لے کے آئیں، اپنے چینل میں بھی نشر کریں، اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے اچھا نا. ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء ہر ایک سے بات نہیں کرتے. آپ کے علماء دیکھیں، میں یہ میرے یہ او کہنے کا بھائی، اب مقصد یہ تھا یہ کہ گیم، ہمارے او علماء بھائی بس سنیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے فراڈ اب سب علماء کے سامنے مکشوف ہو چکی ہے، ایکسپوز ہو چکی ہے. آپ کے علماء اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پتہ ہے، کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے ہمارا، ان کی یہ تو شکست آپ حتمی کا ہے. ذہن ہے، یہ تو آپ کا گمان ہے. ہمارے اب سارے علماء آپ کے گمان کی بات پر یہ نہیں ہوں گے. میرا 15 سال کا تجربہ ہے الحمدللہ. آج تک ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی جماعت عمرے کے کسی عالم سے میں نے شکست کھایا. ہمیشہ میں نے ان کو شکست دی. آج تک ایک دفعہ نہیں ہوا. 15 سال ہے مجھے، یا 15 سال سے بھی زیادہ ہیں، بہت سال ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کلپ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایک شکست بھی نہیں ہے. وہ آپ کلپ کاٹ دیتے ہو نا، آگے سے پیچھے سے، وہ کاٹ کے اللہ ہار گیا، وہ فل دیکھو پھر پتہ چل جاتا ہے. ہاں فل دیکھو، بھی دیکھے ہیں، ساری چیزیں دیکھی ہیں. ہاں وہ ذکر کرو، کوئی شکست ذکر کرو. شکست ذکر میں نے کس سے شکست کھائی ہے؟ تو وہ بار بار کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں بلاتے نا؟ وہ جو مجھے شکست دے چکا ہے، دوبارہ بھی شکست دے سکتا، اس کو کیوں نہیں آتا سامنے؟ پھر میں نے کہا ابھی میری اور آپ کی بات ہو جائے گی، سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اوکے بھائی، بولو بھائی، کیا بولنا ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، ابھی میں نے پوچھا نا کہ کس نے مجھے شکست دیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا. اب میں اس کو سب کا پہلے نام لکھ کر رکھوں کہ انہوں نے شکست دی ہے، انہوں نے شکست دی ہے. بھائی اگر واقعا کسی نے شکست، اللہ یاری کو شکست دی ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوتا ہے نا. اور پھر اس کے دلائل آپ بھی سیکھ لیتے نا. اس نے جو شکست دی ہوگی دلیل سے دی ہوگی نا، وہ تو قرآن حدیث سے دیا ہوگا نا. وہ دلائل آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ وہ آپ لے کے آؤ نا، میرے منہ پہ مارو تاکہ بار بار مجھے شکست ہو. میں آپ کے سامنے ہوں نا. ہاں چل اب بات شروع کریں. بسم اللہ.
हाँ درمیان मैं میں आपसे بیٹھو ये نا بھائی, पूछना चाहता था درمیان کیمرے کے ہیں سامنے بالکل سینٹر میں بیٹھیں, سینٹر میں, کیمرے کے سینٹر میں تو بیٹھیں. بیٹھنے کی ہاں ضرورت کیا ہے, یہ ہاں تھے ہاں, زندہ ٹھیک باد, ہو ہاں گیا. جی بسم اللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے. جی, اور آپ نے اپنا یہ عقیدہ کہاں سے؟ بخاری سے دکھا دوں. بخاری سے کیوں؟ نہیں میں دکھا, کیونکہ میں نے کہا نہیں بخاری اس میں دکھاؤ. نہیں, دکھا میں دیتا نے ہوں کہا بخاری نہیں سے. دکھاؤ. میں نے کہا نہیں دکھاؤ. ارے بھائی میں نے کہا نہیں دکھاؤ. بخاری سے نہ میں دکھائیں. یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں نہیں نہ دکھاؤ. آپ کا آپ کا عقیدہ اگر بخاری سے ہے تو پھر آپ کو ساری بخاری ماننی پڑے گی اگر آپ اپنا عقیدہ بخاری سے لیتے ہیں. بخاری میں جو صحیح باتیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, بالکل ساری بخاری کو نہیں مانتے, اس میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو مانتے ہیں. اچھا, اب بخاری نے جتنے عقائد کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ساری آپ مانتے ہیں؟ نہیں, جو اس میں جو صحیح باتیں مانتے ہیں. اگر عقیدے کے بارے میں انہوں نے بات کی تو صحیح بات ہی کی ہوگی. اگر آپ بھی نہیں, مانتے ہیں یہی ہے عقیدہ نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بخاری غلط باتیں بھی بہت کی ہیں, اکثر اس نے غلط بولے ہیں, کچھ اس نے صحیح بولے ہیں, جو صحیح بولے ہیں اس کو مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں. آپ کا شیطان عقیدہ بھی کوئی یعنی صحیح بخاری بات سے کرنا ہے, ہے. دیکھو بھائی یہاں پہ کافر کوئی کہ کوئی ہندو کوئی بھی شخص صحیح بات کہے, ہم کہیں گے صحیح ہے, ہم نہیں کہیں غلط ہے. بخاری ہے, اریل شرون ہے, بنجامن نتنیاہو ہے, جو دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے وہ صحیح بات کرے, فرق نہیں پڑتا, مولوی ہے, عام آدمی ہے, بہت مقدس آدمی, صحیح بات کو ہم کہیں گے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری نے جو باتیں, بخاری کوئی اللہ کی کتاب توڑی ہے. اب بخاری اب ایک آدمی اب تھا, اس کا دادا مجوسی تھا, وہ خود مسلمان بن گیا تو اس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی وہ معصوم توڑی ہے, تو اس نے جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے. اس نے جو باتیں اس میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں, جو صحیح نہیں مانتے. باتیں آگے نہ کریں نا, اب اسی بات پر آئیں کہ آپ کا عقیدہ آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے وہ تو لیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا واضح عقیدہ یہ قرآن سے قرآن لیتے مجید سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں. وسلم سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احادیث, روایات, اقوال, افعال سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے, بعض صحابہ غلط تھے, ایسے بالکل بالکل آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. بار قرآن میں اتنے ہاں, آیات ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ ہوں، آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے, بعض صحابہ صحیح تھے. ہوں، کوئی ایک آیت دکھائیں. ہوں. میں دکھا دیتا ہوں. ہوں قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی, مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا. دکھائیں دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت, آیہ نمبر ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو, کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ, تم بات نہیں مانتے, اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے. تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو, باری بوجھ بن جاتے ہو, حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. وہ لازم بات ہے, یہ صحابت ہے, لیکن ان کا ایمان ٹھیک ہو, حقیقی نہیں ہے, ایمان صرف لسانی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے ہو, اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے, یہ تو صرف زبان میں مومن ہے, قلب میں مومن نہیں ہے. اور جو دنیا کو چاہتا آخرت کو نہیں چاہتا, دنیا کو تم چاہتے ہو آخرت کو نہیں چاہیے, قرآن کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے، چھوٹا ہے، کم ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہوگی، اور ٹھیک ہوگی. ہاں، اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا، اور تم پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے نا مذمت، ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو. بس یہ بات ہے آپ کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارا. ابھی نہیں، یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے، ایسے؟ بالکل بالکل، تعریف کے لیے، مذمت کے لیے. ہاں، آگے پڑھیں. الا تنصروا، آگے بھی پڑھ لینا. اس سے کیا، وہ بھی مذمت کے لیے. الا تنصروہ، ہاں پڑھیں، اس پہ مانا ہے کیا تنصروہ. ابھی تم ان کی مدد نہیں کرتے، ابھی اگر تم مدد نہیں کرتے، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نکالا تھا، ٹھیک ہو گیا. ہاں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کو نکالا تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ ابو بکر کو نہیں نکالا تھا، کیونکہ ابو بکر کفار کا دوست تھا. اگر اس کو نکالا تو اخرجہما ہوتا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو تھے، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے غار میں، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے. اس وقت بھی ان کا کوئی ناصر نہیں تھا میرے علاوہ، یعنی جو غار میں جو آدمی ہے نا، وہ بھی تمہاری طرح تھا، نصرت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سب مذمت کے الفاظ ہیں. فانزل اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اس غار والے سے کہہ رہا تھا، غار میں جو اس کے ساتھ آدمی تھا، یہ صاحب جو ہے نا، یہ مدح کے الفاظ میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب مومن نہیں ہے، اس کا مطلب متقی نہیں ہے، اس کا مطلب صالح نہیں ہے. اس کے مطلب صاحب کا مطلب ہے، اس کے مطلب آپ ہمیں نہ سنائیں. میں جو آپ نے بولا پڑھو تو پڑھنے دو نا بھائی، تاکہ بعد میں تمہیں نہیں کرنا کیا پہ تعریف ہو رہی ہے. تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی؟ پڑھنے دو نا. انہوں نے بولا پڑھو تو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پڑھو آگے. پڑھو، تم اگر کہہ رہے ہو پڑھنے کا کہہ رہے ہو تو پڑھنے دو. لا تحزن، تم غم زدہ نہ ہو. وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابو بکر وہاں پہ کیوں غم زدہ ہو؟ غم اور خوف میں یہ فرق ہے میرے عزیزو. غم بولتے ہیں، غم تو اردو میں بھی غم ہے نا، حزن. خوف بولتے ہیں مستقبل میں ایک ایسی چیز واقع ہو جس سے انسان نہیں چاہتا کہ وہ خوشگوار نہیں ہے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ایک منٹ. آپ نے جو کہا کہ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت ثابت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تبوک پہ. اور آپ مذمت کیسے ثابت کرتے ہیں ان آیتوں سے؟ مذمت کہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھتا ہوں. اب اگر ایک منٹ اگر اللہ رب العزت آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، میری تعلیم کو چھوڑے، میں آپ کو یہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنے لوگوں سے، سب کو پتہ چل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ مذمت کہاں ہے. دوبارہ سمجھا دیتے ہیں بھائی. نہیں، اس میں مذمت ہے نہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں مذمت ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس کو ترجمہ کرو. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. ترجمہ کرو تم. ٹھیک ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بوجھل بن چکے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ ارشاد، دوبارہ سننا چاہتے ہیں. جب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف. ابھی ایک والد اپنے بیٹے سے جب کہہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا، جب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سودا لینے جاؤ، تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس نے ایک دفعہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کے سامنے. نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں. اب اس کا مطلب جو لوگ رسول پاک، یہ تبوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سالوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی غلط ہو گیا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں. اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جہاد دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں.
یہ فسق ہے، یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ یہ علیہ وسلم اتنا نے بڑا ان فسق کے ہے، ان سے اتنا بڑا فسق ہے، اور اتنا حضور بڑا چلے گئے فسق ہے، سن لو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تم پہ ابھی عذاب نازل کروں گا، آسمان سے آگ کے گولے برساؤں گا تجھ پر، تم کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، ایک تم منٹ کہتے ایک ہو منٹ کیا ہو گیا، الا اللہ تنفروا کہتا ہے میں آگ کے گولے برسانے لگا ہوں۔ ایک منٹ الا تنفروا میں آپ دیکھیں، الا تنفروا میں لفظ ان شرطی آ رہا ہے، ایسے نہیں، اگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلو، ہاں وہ نہیں ہل رہتے نا، الا تنفروا میں ان شرطی آ رہا ہے کہ اگر تم مذمت یہ ہے، کام بھائی یہ نہیں تعریف ہے یا کرو گے، مذمت ہے؟ خیر جائے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں۔ تعریف مذمت کیسے ہے۔ جتنا مرضی تم مکھن لگاؤ، سب کو پتہ چل بات گیا کیا سنیں، پہ کیا ہے۔ سنیں نا آپ میری بات، جب یہ شرط ہے اور آگے مشروط ہے یعذبکم کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے، اب اگر شرط بھی نہیں پائی گئی، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت نہیں نکلے پھر؟ دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، جو رسول فلا وربک لا یؤمنون ایمان کے حتی نہ ہونے پر یحکموک، کیسے دلیل ہے؟ یہ ایمان کے نہ ہونے پر کیسے او دلیل بھائی ہے بھائی؟ یہ فسق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننا، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں نکل رہے بھائی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے پھر اللہ نے یہ ایمان والے کیوں کہا؟ جب اللہ جب ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر ایمان یہ مومن نہیں تھا نا، یہ لسانی میں نے کہہ دیا تھا ترجمے کے وقت، آپ نے سنا نہیں کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں تھے، جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ لسانی زبانی لحاظ سے وہ مومن تھے، کیونکہ اچھا بظاہر میں اظہار ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن کہا، واللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ایک منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ اوکے صحابہ بھائی، سارے کے سارے آپ نے عادل بہت ہیں۔ وقت لے لیا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں آپ کے پاس، آپ تیاری کرو، دلیل دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے آپ رہا کے ہوں پاس نا۔ دلیل، آپ کسی دوسروں کا وقت نہ لو، دوسروں کو بات کرنا ہے تو نا بھائی، آپ آپ بات نے کریں۔ صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، میں صحابہ کو عادل ہونے کی دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ بولیں کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کھول لیں پارہ نمبر 27۔ بولیں آپ بولیں، پارہ نمبر، سورہ کا نام بتائیں نا، پارہ میرے پاس نہیں ہوتا، سورہ ہوتا ہے، یہ سورۃ حدید ہے۔ سورہ حدید۔ اس کے اندر آیا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جی بولیں، اب یہاں پر اللہ نے کرا اور پورا آیت تو پڑھو نا، مجھے پتہ چلا آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 پورا شروع ہو آیت رہی پڑھو، ہے۔ آیا پورا پڑھو، ترجمہ کرو، ہمیں سمجھ آئے۔ ہاں سنیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اور مالک یہ مذمت ہے، مالک اللہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنو نا، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ خرچ نہیں کر رہے تھے، پیسہ پیارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، یہ آگے مذمت۔ سنیں نا، آگے تو سنیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے یہاں تک تو ان کو فرما دیا۔ اب اگر یہ مذمت پاس گئے نا، صحابہ خرچ نہیں کر رہے سن تو صحیح نا، سن تو صحیح، اگر اللہ نے یہ مذمت کرنی ہوتی تو آگے اللہ یہ کیوں فرماتے لا يستوي منکم من، یہ سنیں آپ نے پوری آیت کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ان کا ٹھیک ہے نا، بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، میں عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے، فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ پہلے سنیں تو صحیح نا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا تو قتال دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر حنین میں جو بھاگے تھے، بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ جہاد کی آیت لے کے آئے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں، یاللہ
دکھاؤ عثمان کا جہاد کوئی دکھاؤ. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جو یہاں پر یہ تو نہیں مجاہدین کہا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. ہم بھی مانتے ہیں ان کی تعریف ہے. اس کا سب صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں خرچ کرنے، ایک منٹ، یہاں خرچ کرنے والے بھی ہیں، من انفقا، ٹھیک ہے، خرچ کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا. نہیں جی جہاد کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے. صرف جہاد، جہاد جہاد اور اکیلا نہیں ہے. انفاق دونوں. آیت پوری طرح پڑھو، اگر میں پڑھا آیا تو پوری طرح سنتے پڑھو، کیوں نہیں ہیں؟ آیا پوری طرح پڑھو، آیا آگے سنیں، آگے آیا سنیں. پوری طرح پڑھو، اللہ نے آیا فرمایا پوری طرح پڑھو، آیا پوری طرح پڑھو. تو سنو نا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ میرا بھلائی کا وعدہ ہے، چاہے وہ خرچ کیا ہے اس نے، پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، لڑائی میں شریک ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، آیا جنت کا غلط وعدہ پڑھو کیا نا، ہے. آیا غلط پڑھو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا. تم کرکٹ جب کھیل رہے ہو نا، کرکٹ کے اگر رول کو تم چینج کرو، وہ تو بھائی وہ تو ٹھیک ہو کسی کو گیا. بھی تم جتا سکتے ہو نا. آیا کوئی ایمانداری سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں جہاد کو میں نے آپ کو وَلِلَّهِ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ تم ترجمہ مِنْ کرو. قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. اس نے انفاق کیا ہے اور ٹھیک ہو قتال گیا. کیا ہے. انفاق کیا اور قتال کیا، ٹھیک ہے نا، دونوں شرط ہیں، دونوں لازم ہیں. یہ تو نہیں کہ انفاق کیا ہے یا قتال ٹھیک ہو کیا گیا. ہے، یہ تو نہیں ہے نا، تردید تو نہیں ہے. او کے ساتھ عطف تو نہیں، واو کے ساتھ عطف ہے. من انفق من قبل الفتح ٹھیک ہو گیا. وقاتل، او قاتل نہیں ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یا تو انفاق کرے یا جہاد کرے، جو بھی ان میں سے ایک بھی ہو تو صحیح ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ انفاق بھی کرے اور قتال بھی کرے، ٹھیک ہے نا. تو قتال دکھانا ذرا بھیا میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں کیا قتال دکھانا نا. نہیں، آپ کو کہنے کا ابو مطلب بکر ابو بکر کا قتال آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اب قتال کی بات ہو رہی. شریک تو منافقین آتے تھے وہ اس کے لیے غنائم لینے کے لیے نا. قتال آپ مجھے بتائیں، قتال ان کا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کہ کسی کافر کے ناک سے انہوں نے خون بہایا ہو. اب آپ سنیں قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا. ان کے لڑائی دکھانا ذرا. قتال کرنا آپ لڑائی ان کا کیوں نہیں؟ اب بھائی صاحب دیکھو بھائی، آپ لوگ کیوں دکھا نہیں سکتے ان کا لڑائی؟ اب کیونکہ یہ لوگ نہیں لڑے نا. میں کہتا ہوں کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی کی کتابیں آپ کی، ان کا قتال کے ذرا دکھانا. قتال تو ہے نا. قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا. آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا لڑائی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. ہاں، قاتل اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کو بولتے ہیں. تو قاتل کا معنی میں آپ کو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا خون کرنا. یار میں سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں. اب قتال تو ان کا خون کرنا، قتال وہی لڑائی دکھاؤ. میں نہیں کہتا خون کرنا، لڑائی دکھاؤ ان کا، کہ لڑائی کی ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں لڑائی کسی نہیں کی. جنگ میں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑا ہو، کفار کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں، میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ. بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ. دیا پھر اور دکھا دینا بھائی، پھر مانیں گے. اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو، تو پھر مانیں گے نا آپ سے. آج سے تو نہیں، 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ ابو بکر کا قتال دکھاؤ. یہ مولوی صاحب اگر نہیں دکھا سکے تو پھر آپ کی چھٹی ہے. ٹائم سب کا ضائع نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ ابھی وہ تو ٹائم لگے گا، وہ نہیں ملے گا بھائی. کیوں ٹائم سب کا ضائع کر رہے ہو؟ ہاں، دوسرا کتاب پکڑ لو. ابو بکر عمر عثمان کا جنگ دکھائے گئے. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں مل جاتا ہے تو میں کوئی چیز دکھا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بھائی.
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. کتاب چھپی ہے سن 2001 میں. یہ ملاحظہ فرمائیے آیا کیا. کتاب المغازی باب قوله تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے نا. ابوبکر آ گئے بھائی؟ اچھا آ گئے آپ، چلے بھائی 4322. آپ ڈھونڈ لیں بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فقلت ما لهما شأن الناس، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی کبھی سبی، کبھی روڑی کبھی سکر. یہ کہتا ہے نا، یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی سکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے، ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ ہے، یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم لے کے جائے گا. وہ بھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھی. لا يولون الادبار، یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف اپنی، اب اپنی جو ہے وہ تشریف شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقویح کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے، اور تم نے وہی دشمن کی طرف کر دیا. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، میں تو اللہ ہوں، میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، بھاگ گئے، اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. اچھا، دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے طاہر قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پھیر کر نہ، یہ پھیٹ کا لفظ جو ہے نا، اس نے کچھ
मुलाहिजा किया दुबुर किसको बोलते हैं? दुबुर किसको बोलते हैं? मेरे दुबुर ये अदबार जो है दुबुर का जमा दुबुर दुबुर किसको बोलते हैं ना, पता है दुबुर किसको बोलते हैं? हाँ वो मैंने बता दिया, तशरीफ को बोलते हैं। ये सूरह मुबारक है, ये अनफाल है जी, ये बागी आदमी सहाबा का नहीं मिला इनको जिहाद। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो भाग जाता है उसकी जगह जहन्नम है और अल्लाह की गज़ब उस पर है और जहन्नम बुरी जगह। ठीक है ना? और भाई क्या चाहिए, ये जिहाद साबित करने गए ना, मैंने कहा नहीं मिलेगा भाई, चलें भाई दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। और भाई क़िबला आवाज सुन रहे हो ना, आ जाओ ना भाई, बताओ मिल गया नहीं मिला? मिल गया नहीं मिला? आ जाओ भाई, सामने आ जाओ, कैमरा ऑन करो। कब तक बैठे रहे? आपको नहीं मिलेगा भाई, क़यामत तक इनका जिहाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वाली चीज। वो चैट में चेक भी करो ना, चैट में भी आपको कोई नहीं बताएगा ना, वो दूसरे आपको देते हैं ना, आपके मौलवी हज़रात आपको वो टैक्स बेचते होंगे, उसमें भी उनको भी नहीं मिलता ना। इनका पूरा भी टीम लगा हुआ है, अबू बकर उमर का जिहाद कई सालों से लगे, उनको नहीं मिल रहा, आपको अभी मिल जाएगा। वो देखो पढ़ रहा है फोन में, नहीं मिला ना भाई, मेरी तरफ देखो, कुछ शर्मिंदगी का एहसास करो भाई, मेरी तरफ आंख, हाँ मेरी तरफ आंख मिला के ना देखो, नीचे देखो। अब तुझे जिहाद ना मिला तो शर्म कुछ करो, नीचे आंख नीचे करो। हाँ अगर शर्म है तो आंख नीचे, बोलो नहीं मिला, बोलो नहीं मिला, दाढ़ी देखो उसकी, हाय हाय नहीं मिला ना जिहाद, जिहाद ना मिला ना, जिहाद ना मिला ना, मुझे मैं उसका फरार मैंने तो पढ़ लिया, मैंने फरार उनका पढ़ लिया ना। क्यों तो आप जिहाद लेने गए थे ना, उनका किताल लेने गए थे, किताल नहीं मिला जी। यहाँ पे दूसरे भी फोन पे लुक़मे दे रहे थे, उनको भी नहीं मिला। हाँ आप अबू बकर का फिरार कहीं पर मुझे दिखा दें, अबू बकर का फिरार मुझे कहीं पर दिखा दें। हो भाई किताल आप लेने गए थे ना, उमर का तो मैंने दिखा दिया भाई, ये काफी नहीं है? नहीं अबू बकर का फिरार आप तो गए थे ना, आप उनका किताल ढूंढने गए थे, किताल तो नहीं मिला ना, किताल तो नहीं मिला ना, ये बहादुरी नहीं मिला, अबू बकर की बहादुरी नहीं मिले ना। अगर मुझे इस किताब में नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब है किताबें मोटी मोटी किताबें लेकर रहे थे ना। हाँ इस किताब वो किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगी। और सूफी साहब किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। बड़े मौलवी ने लेके आ, हाँ उस्ताद जी ने लेके आ, बड़े ऑफिस में लेके आ, या अल्लाह खुदा हाफिज। अबू बकर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अबू बकर का इन्होंने कहा कि अबू बकर ने पूरी माल जो है सर्व किया। मैं अबू बकर साहब के मुतालिक एक दो जुमले अर्ज करूं भाई, ताकि जमात उमरिया का पूरा जो है ना, इनको शर्म भी नहीं आती, कह दो कि नहीं मिला भाई। कहता है उसका फरार दिखाते हैं अबू बकर का भी, कोई बात नहीं, लेकिन फरार से पहले एक और चीज दिखाते हैं। ये किताब मुनम्मिक़ फी अख़बार कुरैश। आय हाय शियो झूम जाओ, शियो झूम जाओ, परवाज करो, शियो फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। तुम सिरात हक पर सिर्फ तुम ही हो, सिरात ईमान पर सिर्फ शिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फख्र है कि नहीं भाई? ये किताब है किताबुल मुनम्मिक़ फी अख़बार कुरैश, तालीफ अहमद इब्न हबीब अल-बगदादी, मुतवफ़ा सन 245। ये बुखारी से भी पहले का आलिम दीन है। छाप आलमुल कुतुब सन 1985 में छपी है जी। कुरैश के बड़े बड़े लोग, सफ़ा 371। कौन है उसमें? कुरैश के बड़े लोगों में से एक अब्दुल्लाह इब्न जुदआन का नाम है। अब्दुल्लाह इब्न जुदआन कौन है? कान लहू मुनादियान युनादियान अहदुहुमा बिअस्फल मक्का। इसका बिजनेस कारोबार था। कारोबार के लिए दो नारे लगवाते हैं ना, मसलन आप गए होंगे ना अतवार बाजार कराची में या जुम्मा बाजार, वहां पे लोग नारे लगाते हैं कि वो कबाड़ी वाले ना प्याज 5 रुपए किलो, प्याज 5 रुपए किलो, ठीक है ना। अब तो 5 रुपए में तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। इस तरह इसके कारोबार के लिए वो उसने मुलाजिम रखे थे कि तुम सड़क पे जाके उधर नारे लगाना कस्टमर्स लाने के लिए। एक मक्के में निचली सड़क पे था, एक मक्के के ऊपर वाली सड़क पे था। एक अबू सुफियान इब्न अब्दुल असद था, एक अबू कुहाफा था। अबू कुहाफा कौन है जी? हाँ आयशा साहब के दादे हैं, आयशा साहिबा के दादे, ये अबू बकर के यानी वालिद साहब, ये अबू कुहाफा। अच्छा, ये अब्दुल्लाह इब्न जुदआन के यहाँ मुनादी का काम करते थे कि सड़क से लोगों को लाया जाए। अब सड़क से लोगों को लाया जाए किस काम के लिए? इब्न जुदआन का कारोबार क्या था? तावील मुख्तलिफ अल हदीस ले अबी मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा, मुतवफ़ा सन 274, छाप अल मकतबुल इस्लामी सन 1999 में किताब छपी। ये कसबुल इमा, कनीजों से कंजरों वाला काम कराना, यानी चकला चलाना, कनीजों से चकला चलाना। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन कसबिल इमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चकले बंद करो, चकला ममनू।
کنیزوں سے زنا کروانا، اس کے درآمد سے پیسے بنوانا، یہ غلط ہے. اچھا، انک الکسب الذی نہى عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء. اجر البغاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیزوں کی درآمد سے نہی کیا وہ زنا کی کیا ہے؟ فیس ہے. کہ آپ کے مثلا 5 کنیز ہے نا، اگر ان کو آپ زنا پہ لگا دیں کہ بھائی تم چلو زنا کر دو، پیسے دلاؤ، تو وہ زنا کے جو فیس ملتے ہیں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُمْ. جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کنیزوں کو ان سے یہی کام کراتے تھے کہ یہ اپنی کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اور جو زنا کرتا اس سے کچھ پیسے لیتے تھے، زندگی چلتی تھی ان کی. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَامًا، عبداللہ بن جدعان جن کے ہاں ابو قحافہ ملازم ہے. ابو قحافہ صاحب کا کام کیا کہ سڑک پہ جا کے عربوں کو نعرے لگانا، کیونکہ مکے میں مسافر بہت آتے تھے نا، تجارتی قافلے بہت آتے تھے، اور ادھر لوگ حج زیارت کے لیے بھی آتے تھے. مشرکین بھی جو ہے وہ زیارت کرتے تھے کعبہ کا. اس کے لیے اس کے کنیز تھے یسعینہ کیا کہ وہ زنا کراتی تھی. وقال وهو في الجاہلیت سید تیم، اور جاہلیت میں یہ بنی تیم کا سردار تھا. ابو بکر کا خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنی تیم. عائشہ کے خاندان سے بنی تیم سے، یہ لوگ سب تیمی ہیں. سو تیم کا جو خاندان ہے ان کا جو سردار ہے اس کا کام ہے چکلا چلانا، اور ابو بکر کے والد صاحب ادھر کام کرنا ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا کہ یہ کام جو ہے یہ چکلا بند، اور یہ زنا کے پیسے جو آتے ہیں یہ بند ہو جانا چاہیے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب میں مختصر بتاتا ہوں، اس میں مصادر زیادہ. اب ابو بکر صاحب آپ کہتے ہیں مال بڑے خرچ کیے نا اسلام کے راستے میں، تو بھائی کم از کم یہ اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال دیتے نا. جس کے والد صاحب ٹھیک ہے نا، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ بھائی وہ جاتے ہیں ادھر سڑک پہ، لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر، کنیزوں کے پاس لے کے آتے ہیں پکڑ کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ پیسے خرچ کرنے تھے نا، اپنے والد کو خرچ کرتے ہیں پہلے، کیونکہ والد اگر مشرک بھی ہو تو اس پہ رحم ہو جاتا ہے. الٹا انہوں نے کیا کام کیا بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائے المصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، الجزء الثالث، شہاب سنہ 2002. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 6 ہے، یہ حدیث نمبر 4600 کیا ہے؟ 4267. 4267 ذہبی نے کہا فی علی شرط مسلم، یہ بشرط مسلم، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، بشرط مسلم حدیث صحیح ہے. علی شرط مسلم 4267 4200 علی شرط مسلم، بشرط مسلم یہ حدیث صحیح ہے. اسماء بنت ابی بکر عائشہ سے 10 سال بڑی ہے، وہ کہتی ہے، وہی اسماء جو عبداللہ بن زبیر کی ماں ہے، اور جس کو وہ طلاق حدیث دکھایا تھا کہ وہ کیا کام کراتی تھی. ہاں، کیا کام کراتی تھی بھیا؟ ہاں یاد ہے آپ کو؟ اس کا بھی دکھا دیں اسماء کا، تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے. یہ کتاب ہے مسند ابو داؤد 43 چھاپ دار ہجر جزء ثالث سن 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 208 میں. صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 1742، حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 ہے نا، حدیث صحیح. اچھا، حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم گئے اسماء بنت ابی بکر کے پاس، فسألناها عن متعة النساء، عورتوں کے ساتھ متعہ کرنا. قال فعلناها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہی تو کرتے تھے، سارا دن ہمارا یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، وہی اسماء. ایک اور میں اس کا دکھا دوں آپ کو ریکارڈ اس کا، اسماء عائشہ کی جو بڑی بہن ہے، ابو بکر کی بڑی بیٹی. یہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء تألیف الراغب الاسبہانی،
جو بہت ہی معروف ہے، راغب اصفہانی ادیب مفسر ہے. چاپ منشورات مکتبۃ الحیات. اچھا، یہ کہ اس کتاب میں جو ثالث میں ملاحظہ فرمائیے، ایک صفحہ نمبر 214 میں یہ ایک باب ہے جواز المتعہ. جواز المتعہ. اس میں عبداللہ ابن زبیر عیر عبداللہ ابن عباس بتحلیل المتعہ. عبداللہ ابن زبیر نے طعنہ دیا عبداللہ ابن عباس کو کہ تو کیسا آدمی ہے، تو کہتا ہے میں بنی ہاشم کا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بیٹا ہوں، تو خود متعہ کو جائز سمجھتا ہے، کتنا بغیرتی ہے متعہ، تو کتنا بغیرت ہے. اس نے تعیر کیا یعنی اس نے طعنہ دے دیا. کس کو؟ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو. فقال له سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك. اس نے کہا جا اپنی ماں سے پوچھ لے بیٹے. اس نے کہا پتر ہو جا اسماء سے پوچھ لے، اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے پوچھ لے کہ تے اس کا واسطہ تیرے ابے کے ساتھ کیسے پڑا تھا، تیرا نطفہ کیسے منعقد ہوا ہے. وہ گیا فقالت فسألها. عبداللہ ابن زبیر کی اپنے ماں سے پوچھا. یہ بوڑھا جو ہے، بوڑھا ہاشمی، یہ اندھا بھی ہو گیا تھا نا عبداللہ ابن عباس، یہ اندھا جو ہے مجھے اس نے تانے دیے کہ آپ نے کہتا متعہ جو اپنی ماں سے پوچھو. فقالت ما ولدتك الا في المتعہ. اس نے کہا تو خود متعہ کی پیداوار ہے. عبداللہ ابن زبیر سے کیا کہا؟ اس کی ماں نے اسماء نے کہا تو خود متعہ کی پیداوار، میں نے تیری پیدائش متعہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، پتہ چلا. اچھا، اب جب یہ پتہ چلا آتے ہیں واپس کتاب مستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ 2002. اس حدیث میں پہنچے تھے نا کہ یہ حدیث کا راوی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، جماعت مخالفین کا خالہ، کیونکہ عائشہ اس کی بہن ہے. اب کہتا ہے آپ نے گالی دیا. بھائی روایات ان کی پڑھے نا، کہتے ہیں گالی دے دی. اللہ یاری نے، میں گالی والی نہیں دیتا. یہ کس نے مشہور کر دیا؟ دو جماعتوں نے، مولویوں نے، شیعہ مولویوں نے اور مخالفین کے مولویوں نے. یہ کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے. اور بھائی میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث میں یہی لکھا ہے، تمہیں جواب نہیں آتا، تم مجھے کہتے ہو کہ تو گالی دی ہے. اب شیعہ مولویوں سے پوچھو نا اللہ یاری سے کیوں مناظرہ نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ گالی دیتا ہے. تم نے دیکھا میں نے گالی دی ہو؟ ہاں میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں. بھائی بہرحال اسماء کہتی ہیں لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، ابو بکر بھی ان کے ساتھ گیا. میرے جد، میرے دادا ابو قحافہ، وہی جو عبداللہ بن جدعان کے ملازم ہیں چکلے میں، وہ میرے پاس آئے. وقد ذهب بصره، وہ نابینا بھی تھے. فقال ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. اس نے مصیبت کرا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. یہ دادا نے، ابو بکر کے والد صاحب نے، کہ یہ سارا پیسہ اپنے ساتھ لے گیا، جتنا پیسہ یہ خود بھی چلا گیا، پیسہ بھی ساتھ لے گیا، ہمارا پیسہ لے گیا. فقلت كلا يا ابتي فقد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوة البيت. میں نے کہا نہیں دادا جی پیسے نہیں لے، پیسے بھی چھوڑ کے گئے. تو میں گیا وہاں سے، میں نے پتھر اٹھائے، پتھروں کو میں نے رکھا وہاں پہ. ہمارے گھر میں ایک طاقچی ہوتی تھی، طاق شیلف ہوتا ہے نا، شیلف، وہاں پہ ہم لوگ اپنے پیسے ادھر رکھتے. تو وہاں پہ میں نے وہ پتھر رکھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا. میں نے کہا ادھر ٹچ کرو. وہ آ کے آیا، وغطيت الاحجار بثوب ثم جئت. اس سے کہا فاخذت بيدي فوضعته على الثوب. اس کا ہاتھ اندھے کا ہاتھ لے کے آیا، میں نے وہ کپڑے پر رکھا. میں نے کہا کپڑے کے اندر پیسے ہی پیسے، اس میں سکے سونا چاندی. ہاں تو یہ خوش ہو گیا. فقال اما اذا ترك هذا فنعم. اس نے کہا ہاں پیسے، پھر تو ابو بکر نے چکا کہ پیسے نہیں لے کے گیا ہمارا. قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح. اللہ کی قسم، اسماء کہتی سارا پیسہ لے کے گیا تھا. اور بھائی جو اپنے والد یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں. اور بھائی اپنے والد کے پیسے بھی اٹھا کے لے گیا تھا. جو اپنے والد پہ رحم نہ کرے. اور پھر کہتا ہے اس کا فرار مجھے دکھاؤ. چلے بھائی آپ کی تمنا پوری کریں. ابو بکر کا بھی فرار دکھا دیتے. ابو بکر دا فرار بھی دکھانے نے. جی کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ دار الفکر جزء ثالث، بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 258. یہ حدیث ہے 4393. 4393 ہذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے.
4393 4393 وافقه الذهبي في التلخيص صحیح. ذہبی ناصبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے, حاکم نے بھی کہا صحیح, ٹھیک ہے. ہاں ان علی علیہ السلام, علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر, ابو لیلی آپ ہمارے ساتھ خیبر میں تھے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا. ابو لیلی نے کہا بلا والله كنت معكم, اللہ کی قسم جی میں خیبر میں تھا. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں بھیجا جنگ کے لیے لشکر کے ساتھ. وانهزم حتى رجع, یہ باغ کے واپس آیا, یہ باغ کھار واپس آیا ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا بھی فرار دکھا دینا. اوکے بھائی, دکھا دیا نہیں دکھایا؟ انہزمہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی کہہ دے کہ انہزمہ کا مطلب ہے فرار نہیں ہے. یہ کتاب ہے الافصاح فی فقہ اللغہ, تالیف دکتور حسین یوسف موسیٰ و عبد الفتاح السعیدی, ایک جو ہے المفتش الاول بالتعلیم الثانوی وعضو المجمع اللغہ العربیہ, عربک لینگویج کونسل کے وہ ممبران ہیں. جلد نمبر 1, کتاب چھپی ہے بلی مکتب الاعلام الاسلامی, شوال سنہ 4004 میں. الاکشف کی شرح میں فرماتے ہیں الذی لا يثبت فی الحرب, جو جنگ میں ثابت نہیں رہتا. کشف یکشف کشفا انہزم فی الحرب, کشف یکشف کشفا یعنی جنگ میں ثابت نہیں رہا, بھاگ گیا. شمس العلوم ودواء الكلام من كلام العرب من الكلوم, تعلیف نشوان بن السعید الحمیری, نشوان بن السعید الحمیری, متوفى سنہ 573, جلد نمبر ہے 10. یہاں پر یہ صفحہ سن 1999 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے الانہزام, انہزام, انہزم الجیش اذا ولوا مدبرین, جیش منہزم ہو گیا, لشکر منہزم ہو گیا, یعنی دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ گئے. المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث, تألیف ابو موسیٰ ابن ابی بکر الاسبہانی, متوفى سنہ 581. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں ولوا الدبر والادبار اذا انہزموا, دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا یعنی منہزم ہو گئے, انہزام کر دی. تاج العروس من جواہر القاموس جزء 11, ولا صفحہ نمبر 270, ولا دبرہ انہزم, دشمن کی طرف اپنا تشریف کر دینا نا, تشریف انہزم. بہرحال پتہ چل گیا میرے محترم بھائیو, او بھائی پتہ چل گیا نہیں پتہ چلا؟ ابو بکر کا بھی ہو گیا. اب ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں